This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 23 अप्रैल के मिड डे फ्लैश में सबसे आम चीज़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कोशिश की जा रही है बातचीत रहे, और इसके अलावा एक लंदन कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और जिसमें यूरोपियन प्लेयर्स भी हैं। तो ये अपना ऑलमोस्ट के कंट्रोल के हवाले से बात होगी वहाँ पे। तो ये बहुत तेज़ी से दुनिया में चीज़ें हो रही हैं और इसी हिसाब से हम देखें तो ऑयल प्राइस की जो एक फ्लक्चुएशन है वो भी हो रही है। और सुबह तक तकरीबन जो WTI था वो 94 डॉलर्स भी था पर बैरल। तो ये चीज़ पाकिस्तान को थोड़ी सी खल भी रही है क्योंकि तकरीबन अब 4.5 बिलियन डॉलर्स का ज़्यादा जो इंपोर्ट बिल जो है वो इस वक्त आ चुका है। हम इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, हम यानी हमें पेट्रोलियम की नीड है और बेशतर हमारा जो पेट्रोलियम है वो इंपोर्ट होता है। क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है, डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल, और इसके अलावा हम पेट्रोल जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं और इस पर जेट फ्यूल के हवाले से भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया का मुल्क, और यहाँ पे ये कि हमें ज़्यादा इस पे असर पड़ता है। ये चीज़ हम अपने मार्केट में भी देख रहे हैं। इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि अगर अप्रैल के इन्फ्लेशन के नंबर्स ये तकरीबन अगर 11% आ गए या उससे ऊपर आ गए तो ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होगा। इस वक्त जो लास्ट नंबर्स थे वो तकरीबन 6% 7% के हिसाब से थे, और इसमें अभी जो वीकली जो सेंसिटिव इंडेक्स है वो उसके नंबर ज़रा ज़्यादा आ गए, तकरीबन 12%। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा तज्ज़ियाकार देख रहे हैं कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें कहीं रेट जो है पॉलिसी रेट हो उसमें अपवर्ड वो ना आ जाए। तो ये चीज़ जो है ज़ाहिर बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो 28 तारीख को PIB की ऑक्शन है और 29 तारीख को टी बिल की ऑक्शन है, इसमें पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ जाएगी और इसमें जो है फिर ज़ाहिर बात है यील्ड्स भी खूब ऊपर जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मार्केट इसको एंटिसिपेट कर रही है। मनी मार्केट की, ट्रेजरी की एक बड़ी एक्टिविटी है और इससे बैंकों पे भी असर आता है। जो पहले से ही बैंक जो है वो एक पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए, बॉन्ड पोर्टफोलियो जो कि यानी उस पे लिए हुए बॉन्ड प्राइसिंग, उस पे थोड़ा सा उनको एक हल्की सी हिट लग जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह आ रही हैं और इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो अब इसको फोकस में आ गया है। यानी अब मामला जो बातचीत पे थे वो उससे निकल के जो पाकिस्तान की मईशत के अपने अलग जो पहलू हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वगैरह हैं, और ज़ाहिर बात है ये जो ट्रेड यानी डेफिसिट अगर बढ़ता है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की भी बातें हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैथमेटिक्स ये है कि अगर हम ये जो पेट्रोलियम के नंबर्स हैं जो हम लोकल प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो E&P एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज ऑयल एंड गैस की जो प्रोड्यूस करती है, उसमें ऑयल जो है हमारा नंबर बढ़ रहा है। हम 62,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे से अब 66,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे पे आ गए हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो 6-6.5 लाख डेली की है, बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। कहाँ 6-6.5 लाख और कहाँ खाली 66,000, यानी बड़ा फ़र्क है। तो जाहिर बात है हमें हरा इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट पे है, और जो इंपोर्ट आर्म्स हैं हुकूमत के, वो जाहिर बात है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। तो इसके अलावा जो रिफाइनरीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस वक्त तो रिफाइनरीज़ की एक्स रिफाइनरी प्राइसेस में बेनिफिट दिया हुआ है हुकूमत ने। यानी पिछले महीनों में अगर एक्स रिफाइनरी प्राइस 161 रुपये पर लीटर थी तो आज वो तकरीबन 360 रुपये पर लीटर है। तो ये इस हिसाब से जो इनके नताइज हैं, हमने पाकिस्तान रिफाइनरी के नतीजे में देखा तो तीसरे क्वार्टर के उसमें 15 रुपये की EPS आ गई। और ये है कि जो नेशनल रिफाइनरी और टेक रिफाइनरी, इनके भी नताइज से हासिल हो सकते हैं, और ये न सिर्फ मार्च के बल्कि जून के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़र्क है 161 का और 360 का, ये बड़ा है। तो इसमें मैंने ज़ाहिर बात है ये रिफाइनिंग यानी मार्जिन्स तो थोड़े बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मईशत पे जो हम देख रहे हैं, एक तो ये है कि यानी फ्यूल की और इन चीज़ों की कमियाबी, और दूसरा ये कि आगे ट्रेड इन इंडस्ट्री और फिर लागत, ये सब चीज़ें जो हैं वो यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसको ज़ाहिर करती है। इसमें एक और बात भी जो ज़िमनी बात करनी थी कि ये जो ज़ाहिर बात है दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी, तो इससे जो लिंक है वो पॉलीमर इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि रॉ मटेरियल लेती हैं पॉलीमर,
تو اور سعودی بیسک انڈسٹری سیبک سے لیتی ہے. اس حوالے سے مطلب یعنی اگر ان کی قیمتیں بڑھی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پالیمر، تو یہاں پہ لاٹ کیم ہو یا اینگرو پالیمر ہو، ان کی یہاں پہ لاگت، امپورٹ لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے یعنی بتاؤں کہ ہمارے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری پہ بھی اس کا کاسٹ پش اثر آ جائے گا. اور اسی حساب سے میں نے جو انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں آپ کو بتایا، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اگر ایک بڑی پارٹیسپیشن اے آئی بی اور ٹی بل کے آپشن میں بھی آ گئی انٹرسٹ ریٹ کے بعد، تو پھر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہماری معیشت کے لیے تھوڑا سا ایک ریڈ فلیگ وہ ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو مارکیٹ کے حساب سے یہ سب چیزیں بتاؤں. ابھی میں نے جو آپ کو بتایا وہ سب تھوڑا سا معیشت کے حوالے سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں KSE 100 کی موومنٹ سے. اب ایک اچھا موقع بھی آ رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیسپیشن بڑی زیادہ ہوگی. وہ ہے ستارہ پیٹرولیم کا IPO. اور یہ IPO جو ہے وہ 4.8 بلین کا ایک بڑا IPO ہے پاکستان کے PSX کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ جو ہے اس پہ لوگوں کی نظریں آ جائیں گی. اور یہ ڈچ آپشن میتھڈ، یہ جو بک بلڈنگ ہے، یہ 4 سے 5 مئی کی ہے. اور اس وقت اس کمپنی کا یہ ہے کہ اس کی پار ویلیو 1 ہے. لیکن یہ جو فلور ابھی جو مطلب یہ جو بک بلڈنگ ہوگی تو وہ 13.5 پہ اس کا فلور ہوگا. اور ظاہر بات ہے اس میں پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے. تو یہ جو اس کی اسٹرائک پرائس ہے وہ 40% کے بینڈ کے بعد 18.90 آ سکتی ہے. اس میں پارٹیسپیشن بڑھ سکتی ہے، کیونکہ پری IPO میں بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ 111 ملین، تقریباً 112 ملین شیئرز جو ہیں وہ شاید انسٹیٹیوشنز ان کو مل گئے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پراسپیکٹس کے پہلے پیج پہ دیکھا. تو یہ ہے کہ اس میں پبلک کی پارٹیسپیشن وہ ہو سکتی ہے. اور یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں کہ ستارہ پیٹرولیم جو ہے ایک اچھا IPO ہو سکتا ہے ایسے وقت میں کہ جب تھوڑا سا مارکیٹ دباؤ کا شکار ہو انٹرسٹ ریٹ وغیرہ یا انفلیشن کی وجہ سے. تو یہ ایک آپ کو موقع مل سکتا ہے. اب یہ کمپنی ستارہ پیٹرولیم بیسکلی گو پیٹرولیم کہ اس میں تقریباً 54 پمپ یہ جو پیسے لینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اریمکو کے 7 پمپ، اریمکو کے ہم کراچی میں تو پمپس دیکھ رہے ہیں اور پلشن میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو ناصبات ہیں یہاں پہ بھی ہیں، اور تھوڑی سی کوالٹی پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بہتر ہے. تو یہ ان کے 7 پمپس اس میں پراسپیکٹس میں لکھا ہوا ہے اریمکو برانڈیڈ. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں. ایک جو پیسے قیمت وغیرہ جو ہے وہ آگے چل کے گروتھ اورینٹیڈ کمپنی ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. اچھا، اس میں ابھی کچھ گزشتہ دنوں معاشروں میں یہ چیز آئی تھی کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر اسکیم چل رہی ہے ٹریکٹرس کے حوالے سے، سبسڈی دے رہے ہیں. یوں تو پرائز تقریباً 21.5 لاکھ کی ایک جو ان کا بیسک برانڈ ہے ملر ٹریکٹر کا، یہ پاکستان کی سب سے اہم کمپنی میسی فرگوسن کا برانڈ، تو وہ ہے 21.5 کی، جس میں کہ شاید وہ کوئی آدھا جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں. تو ممکنہ طور پہ اگر اس طرح کوئی سیلز بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی سیزن جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب کٹائی شروع ہو جائے گی تقریباً 30 اپریل کے بعد. گندم کی ویٹ ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی. تو اس کے بعد تو یہ ہے کہ بوائی کا سیزن جو ہے پھر ہوتے ہوتے، جیسے چاول کی بوائی جولائی، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے اکتوبر نومبر میں ہم عمومی طور پہ ویٹ کی بوائی دیکھتے ہیں. یوں گنے کی فصل تو کچھ جگہوں پہ یعنی 12 مہینے ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو ٹریکٹر کے حوالے سے جو سبسڈی کا اعلان ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں میسی فرگوسن کے ٹریکٹرز کا حوالے سے ابھی تک جو نمبرز ہیں وہ تھوڑے سے پور ہیں. یہ جو 8-9 مہینے کی پاما کی رپورٹنگ ہے اس میں نمبرز ملر ٹریکٹر کے تھوڑے سے کم ہیں. جو ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ تو 42,000 یونٹ کی سالانہ، لیکن اس سے کم ہے. لیکن اگر فصلیں اگلے سالوں میں فارمرز تھوڑا سا قیمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریکٹرز وغیرہ کی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. اب اس وقت جو موجودہ ملر ٹریکٹر کا فنڈامنٹلز ہیں وہ 10-12 کا پی ملٹیپل ہے. اور یہ کہ تھوڑا بہت اگر آگے ہم ٹیبولیٹ کرتے ہیں 5 سالوں کے کیش فلوز بناتے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر 25,000 ٹریکٹرز بھی بکتے ہیں اور انہی پرائسوں پہ بکتے ہیں، اور کچھ ان کے دوسرے ویریئنٹس بھی ہیں جو بہتر ویریئنٹس ہیں وہ پرائسز کو بکتے ہیں، تو ہم یہ کیش فلو سے ہم یہ تو کم سے کم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگلے سالوں میں ڈویڈنڈ ییلڈ بڑھ جائے گا. تو میں نے سوچا کہ ملر ٹریکٹر کی تھوڑی سی جو ورکنگ تھی وہ آپ سے شیئر کروں.
ملٹ ٹریکٹر سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے کہ آٹو پالیسی اس پہ بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے، اور آٹو پالیسی میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈائنامکس بڑھ چکے ہیں، بدل چکے ہیں۔ اب ای وی گاڑیوں پہ زور ہے، اور جتنی بھی اس وقت چائنیز کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں، مختلف ای وی گاڑیاں مختلف اچھے گروپوں کے ذریعے سے پاکستان میں آ رہی ہیں۔ ہم گاہے بگاہے اپنے پروگراموں میں ان گاڑیوں کا، ان ویریئنٹس کا، یہ جو ای وی گاڑیاں ہیں ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب آٹو پالیسی میں کیا آ رہا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیرف ریشلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ جو کسٹم ڈیوٹی وغیرہ جو ہے اس کو ایک گریجول فیز میں 15% لے جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 40% آر ڈی لگا ہوا ہے، اس کو کوئی کہتے ہیں کہ یہ اس کو فیز آؤٹ کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ ہمارے اسمبلرز تھے، جو پرانے اسمبلرز تھے، جو جیپیز اسمبلرز تھے، وہ ان بدلتی ہوئی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو نئے پلیئرز ہیں اور جو زیادہ پاکستان کی جو کمپنی ہے، مثلا نشاط گروپ جو ہے وہ جیکو لایا ہے، یا ہب پاور جو ہے وہ پی وائی ڈی، بلڈ یور ڈریمز چائنیز بہت بڑا برانڈ، اس کے علاوہ لکی جی اے سی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آئی پی او جو شاید آگے چل کے پلان ہے، وہ شنگان کا، ماسٹر موٹرز کا، وہ بھی کافی یعنی چلنے والی ای ویز ہیں، اور ان کا رسپانس بہت زیادہ ہے۔ کچھ کے نمبرز جو ہیں وہ پاما کے ڈیٹے میں آ رہے ہیں، کچھ کے نمبرز نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال میں، جس میں کہ حکومت اب چاہتی ہے کہ ڈپینڈنس فیول پہ نہ ہو بلکہ الیکٹرانک گاڑیاں آ جائیں، تو اس حوالے سے الیکٹرانک اسٹیشنز، اور وہ ہب پاور کے اندر بھی، اور وہ شاید نشاط گروپ کے اندر بھی وہ سب چیزیں ہوتی ہوئی آتی چلی جائیں گی۔ تو یہ تبدیلیاں ہمارے انرجی مکس کی وجہ سے، یہ گاڑیوں کے حوالے سے ایک تبدیلی ہمارے اس میں آ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی آپ سے تھوڑا سا بات کروں۔ تو میں نے اپنی اس ٹاک کے اندر بات کرنے کی کوشش کی، ایک تو انفلیشن 11% کا نمبر اپریل میں آتا ہے، تو پھر اس سے انٹرسٹ ریٹس، پھر پی آئی بی اور ٹی بل آکشنز کی ییلڈس، اور پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ریفائنری مارجنز 160 سے 360، تو مارچ اور جون کے نمبرز یہ فوکس میں رہیں گے۔ اور پھر تیسری بات میں نے آپ کو بتائی ستارہ پیٹرولیم کے آئی پی او کے حوالے سے، آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسی وقت میں کہ جب مارکیٹس تھوڑی سی حالات کی وجہ سے یا اکنامک سچویشن کی وجہ سے اگر دباؤ کا شکار ہوں، تو یہ آپ کو آئی پی او، اس طرح کا ایک آئی پی او جو ہے وہ سہارا دے سکتا ہے۔ کل میں نے اس حوالے سے آپ سے وعدت پہ بات کی تھی، اور پھر میں نے آپ کو آٹو پالیسی کے حوالے سے بتایا، اور ضمنی طور پہ ملٹ ٹریکٹر کے نمبرز کے حوالے سے بتایا۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری معلومات پر غور کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.